नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेके हाज़िर हुई हूँ वो मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी भी है और ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी करवा लेते हैं। तो आइए सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें और प्यारे का सल्लम की बारगाह में दरूद का नजराना और हदिया पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अरबी का एक बहुत ही मशहूर शेर है जिसका तर्जुमा ये है कि ए ज़ालिम व सितमगर, जुल्म का खमियाजा ज़ालिम को भुगतना पड़ता है। कब तक और कहाँ तक तुम मसाइब का शिकवा और एहसानात को फरामोश और नेमतों की नाशुक्री करते रहोगे? अब तो बेदार हो जाओ। मैं क्या करूं? आज ये सवाल हर इंसान का है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। यूँ लगता है कि आज का इंसान खुद से ही भाग रहा है। जब उसे यूँ पूछा जाए तो जवाब मिलता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कौम के मायूस कुन हालात को देखकर अब हौसले पस्त हो गए हैं। सियासी इंतशार, बदअमनी, महंगाई, बेरोज़गारी, हर दूसरे घर में बैठी बिन ब्याही बहनें और हर दूसरे हफ्ते होने वाली खून रेज़ी, ये सब मेरा हौसला पस्त कर देते हैं। अब तो जीने को दिल नहीं चाहता। यही कहते हैं कि अब तो जीने को दिल नहीं चाहता, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। सोचा जाए तो ये सवाल बजा भी है, क्योंकि कौम के जो मायूस कुन हालात हैं उनको देखते हुए कोई हिम्मत करके नौकरी की अगर तलाश में निकल भी जाता है तो बेरोज़गारी हर मोड़ पर मुचराती नज़र आती है। अगर वही इंसान थका हुआ घर में आता है तो घर के मसलों को देखकर वो उलझ जाता है कि आखिर वो क्या करे तो क्या करे। जब यही सवाल अपनों से वो करता है तो वो उसे हौसला देने के बजाय उसकी हिम्मत को मायूस, यानी उसे बजाय कि हौसला दें, हिम्मत देने की बजाय पर, यानी कि उसको हौसला और हिम्मत नहीं देते बल्कि मायूसी की एक और राह दिखा देते हैं। तो आखिर इसका हल क्या है? तो इस पर मेरे आका मौदूदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था तो उन्होंने नसीहत फरमाई थी कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, उन्हें तंगी में न डालना, उन्हें तसल्ली और तशफ़्फ़ी देना, दीन से बेजार मत कर देना और आपस में इत्तेफाक से काम करना। हमारे मायूस कुन रवैये, हमारे अपनों का रवैया भी शामिल होता है, यानी हमारे जो मायूस कुन रवैये हैं वो हमारे अपनों का उसमें बहुत ही अहम किरदार होता है। हम बजाय तसल्ली तशफ़्फ़ी देने के लड़ने झगड़ने पर तैयार हो जाते हैं कि तुमने फ़लाँ काम क्यों किया और फ़लाँ क्यों नहीं किया। इस तरह के जो मामलात हैं, जो हालात हैं, वो हर घर का मसला है। इस तरह के बहुत से सवालात को ज़हन जो है वो क्या करता है, वो माऊफ़ कर देता है और ज़हन का माऊफ़ हो जाना ही मायूसी की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम होता है। जहाँ पर हौसले की बजाय तनकीद का सामना किया जाता है और वो तनकीद भी ऐसी होती है कि जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। ये मायूसी हमें तब ही ज़्यादा होती है जब हम किसी दूसरे पर एहसार करते हैं। क्या करते हैं, यानी दूसरों पर एहसार करना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या करूं। अगर ये सवाल हम किसी दूसरे से करने की बजाय अल्लाह ताला के एहसानात पर गौर करते हुए ख़ुद से करें तो यकीनन मायूस, यानी जो मायूसी है वो हमको छू के भी नहीं गुजरेगी। इंसान का सबसे जो बड़ा दुश्मन है ना, वो ख़ुद इंसान ही होता है और वाकई ये बात सच है और 100% सच है। हर इंसान के लिए लाजिम है कि वह दूसरों की तरफ देखने की बजाय ख़ुद अपनी तरफ देखे, क्योंकि इंसान ख़ुद को ही अपना दोस्त भी है, यानी अपना सबसे बड़ा दोस्त वो ख़ुद ही है और अपना दुश्मन भी सबसे बड़ा वो ख़ुद ही है।
آدمی کے باہر نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ ہی اس کا کوئی دشمن ہے۔ آدمی اپنے امکانات کو استعمال کر کے کامیابی بھی حاصل کرتا ہے، اور اپنے امکانات کو استعمال نہ کرے تو اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ناکامی ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ کوششوں کا استعمال صحیح رخ کی طرف ہو، یعنی ان کا جو رخ ہے، ان کا جو جس طرف ہم چل رہے ہیں وہ صحیح ہو، غلط نہ ہو، کیونکہ غلط رخ پر کوشش کرنا اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کے ہم معنی ہوتا ہے۔ یعنی ہم راستہ بھی صحیح چنیں اور کوششیں بھی درست طریقے سے کریں تو پھر کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ جب پانی کے قطرے قطرے سے پہاڑ میں سوراخ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اگر کوشش کرتا رہے تو کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ضرور ہوگا۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم دوسروں پر انحصار کر کے خود کو مایوسی کے کنارے پر لے جاتے ہیں۔ یعنی ہم دوسروں سے اتنی امیدیں لگا لیتے ہیں کہ پھر بعد میں وہ امیدیں جب پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو پھر یہ سوال جو ہے وہ اذیت بن کر اٹھتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اب ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن مجید ایسے حالات میں انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ صبر سے کام لے۔ صبر کا ایک منفی عمل سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو ایک منفی پوائنٹ سمجھا جاتا ہے نا، لیکن یہ ایک نہایت ہی مثبت پوائنٹ ہے، منفی پوائنٹ نہیں ہے۔ جب انسان صبر کے اس امتحان میں پورا اترتا ہے تو پھر خدائی قوتیں جو ہے وہ اس کی حمایت میں اتر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں اور آہستہ آہستہ انسان کے حالات کے گرداب سے نکل جاتا ہے، یعنی جو مشکل حالات ہیں ان سے وہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اور جب اس بات کا ہمیں یقین ہو کہ قرآن ہم سے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی جو آسانیاں ہیں، جو اللہ کی مدد ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو بھی تو یہی صورتحال بارہا پیش آئی۔ ایسے مواقع پر آپ نے جو رویہ اختیار فرمایا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مشکلات حالات میں جب آپ مشکل حالات میں ہوں، آپ ہمیشہ اپنے رب کی جانب رجوع کیا کریں۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اپنے رب کی جانب ہی رجوع کرتے اور نماز ادا کرتے۔ اولاد کی وفات کا صدمہ ہوا یا نادان مخالفین کی جانب سے پتھراؤ، منافقین کی ریشہ دوانیاں ہوں یا کفار کے حملے، ان سب حالات میں آپ اپنے رب کے حضور جا کھڑے ہوتے اور نماز سے مدد طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مشکلات کو دور فرمایا اور آپ کی عظیم جد و جہد کے نتیجے میں آپ کا پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ صبر کے امتحان میں انسان کو آزمانے کے بعد اسے ایک اور طرح کے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یوں اسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا گویا کہ اس کی موافق ہو چکی ہے، یعنی اس کے سائیڈ پہ ہو چکی ہے، اور وہ جس طرح جاتا ہے، یعنی وہ جس طرف بھی پھر جاتا ہے کامیابی ہی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہر روز اسے کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے، دن بدن وہ ایک نئی منزل دریافت کرتا ہے اور حالات اس کے حق میں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے وہ افراد کو بھی پیش آتی ہے اور قوموں کو بھی۔ بعض جو نادان لوگ ایسے موقع پر اپنی مدد سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بالخصوص یعنی شراب و شباب کے جو ذریعے خوشی منانے لگتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ خوشیاں ہمیں اپنی کاوشوں سے حاصل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسے مواقع پر ہم نے اب کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب عظیم، ہمیں اپنے رب کا جو شکر ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھتے ہوئے ان کی نافرمانیوں اور کفران نعمت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی خوشی ملتی، آپ اس کے رد عمل میں اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی، کیونکہ یہ زندگی ہے۔ آسانیاں جو ہیں وہ ہمیں زندگی کے بعد جنت الفردوس میں انشاءاللہ جانے کے بعد سب نعمتیں، سب آسانیاں ملیں گی۔ کیوں
کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان کا ہے۔ ہم دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ یہیں ہی رہنا ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، اور ہم نے اس کو اصل ٹھکانہ سمجھ لیا ہوا ہے۔ یہاں خوشیاں بھی ملتی ہیں، جو زندگی ہے اصل میں زندگی ہے کیا؟ زندگی نام ہے، یہاں خوشیاں بھی ملیں گی اور غم بھی راستے کی رکاوٹیں بنیں گے۔ لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کریں گے اور تنقید بھی کریں گے، راستے کا پتھر بھی بنیں گے اور ہمت بھی دیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مسلسل کیا کرنا ہے، ہمیں مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہے، گرتے پڑتے جھکتے ہر حال میں زندگی کے پہیے کو حرکت میں رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، یہی جو ہے وہ زندگی کا کیا ہے، اصل امتحان ہے۔ کیونکہ زندگی میں اگر ہمیں ساری خوشیاں مل جائیں، زندگی میں خوشیاں بھی ملتی ہیں انسان کو، کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ ایک قانون قدرت ہے کہ اس میں انسان جو کوشش کرتا ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کی بجائے اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں کہ جہاں ہم نے جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، اور اس کے لیے صرف یہی راستہ ہے جو میرے رب تک جاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر، ان کی سنت کے بغیر ہم اپنے قرآن کو چھوڑ کے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر چاہے پھر کہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل کامیابی ہے، وہ اپنے رب اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ جب وہ راضی ہو جائیں گے تو پھر دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر کوئی میرے پاس، میرا کوئی بہن، کوئی بھائی کوئی پریشانی کی حالت میں ہے، تو اس کو ایسی باتیں کیا کیجئے، ایسے حوصلہ دیا کیجئے کہ اس کی وہ مشکل جو ہے وہ آسانی میں بدل جائے۔ وہ آپ کے پاس بیٹھے تو چند منٹ کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ ایسے آپ اس کے ساتھ رد عمل دکھایا کیجئے، ایسے اس کو حوصلہ اور اس کے ساتھ باتیں کریں کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اپنی پریشانی بھول جائے، اور اس کو گائیڈ اس صورت کا ایسے یعنی کہ کیا کیجئے کہ وہ اس کو ہمت ملے، بجائے اس کے کہ وہ مایوسی کی طرف چلا جائے۔ تو آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کی ہر ناکامی پر، زندگی کی ہر خوشی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر عظیم جیسی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔